लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। आज की इस स्ट्रीम में इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम ओपनिंग कमेंट लेंगे और ओपनिंग कमेंट जैसे कि आप जानते हैं बहुत अहम होता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम बहुत सारे मसाइल तफसील के साथ हमारे सामने रखते हैं। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए शेख, इंशाअल्लाह फिर सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता कई महीनों से हम तलाक़ के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। आज से इंशाअल्लाह हम एक नए मसले के अंदर और एक नए बाब के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, और वो बाब है, वो मसला है खुला का मसला। खुला का मसला भी तलाक़ से मिलता जुलता है। वो इसलिए कि हमारी शरीयत ने जिस तरह से मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ को मशरू करार दिया है, उसी तरह से मियाँ बीवी के दरमियान खुला को भी मशरू करार दिया है। ये मसला बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं, इस्लाम के बारे में जो ये गलत फहमी पाल के रखते हैं कि इस्लाम ने सारे हुकूक मर्दों को दे दिए हैं और मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी के अंदर मर्दों के हुकूक ये औरतों के हुकूक पर गालिब हैं। जो इस तरह की गलत फहमी रखते हैं उन्हें इस बाब के अंदर, इस मसले के अंदर उनकी गलत फहमी का जवाब मिल सकता है। नाज़रीन किराम, हमें मालूम है, ये बात बारहा गुजर चुकी है कि हमारी शरीयत में निकाह की जो हिकमत है, शादी ब्याह की जो हिकमतें हैं, उनमें से एक हिकमत ये है कि मियाँ बीवी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, उल्फत और मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारें, जिसके ज़रिया से उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून मिले। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती है, सबब कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि कई दफ़ा मियाँ बीवी के दरमियान आपस में नहीं बनती है, जिसकी वजह से बजाय इसके कि उन्हें ज़िंदगी के अंदर सुकून मिले, उनकी ज़िंदगी बेसुकून हो जाती है। और निकाह जिसका मकसद सुकून हासिल करना और एक अच्छे ख़ानदान की बुनियाद रखना है, बसा औकात ये निकाह, ये शादी ब्याह उन दोनों के लिए बोझ बन जाता है। तो कोई भी सलीमुल फितरत और सलीमुल अक्ल इंसान ये बात आसानी से समझ सकता है कि वो रिश्ता, वो ताल्लुक जो हमारे लिए बोझ बन गया है और जिससे बजाय हमें सुकून मिलने के बेसुकूनी हमारे हाथ आ रही है, उस ताल्लुक को ख़त्म कर देना और दोनों का अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना, यही बेहतर होता है। और इसी हिकमत के तहत जहाँ पर एक जानिब हमारी शरीयत ने निकाह को मशरू करार दिया है, वहीं दूसरी जानिब अगर वो निकाह कामयाब नहीं हो रहा है तो उस निकाह को ख़त्म करने के लिए भी हमारी शरीयत ने तलाक को मशरू करार दिया है। तलाक के अंदर आपने जाना कि तलाक ये मुकम्मल तौर से शौहर का हक है। अगर शौहर को लगता है कि वो अपनी बीवी के साथ आगे की जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसके साथ मसाइल हैं, दोनों की आपस में नहीं बनती है, उसके पास माकूल असबाब हैं,
تو ان کی بنیاد پر وہ طلاق دے کر کے اپنی بیوی کو الگ کر سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر دوسری جانب ہماری شریعت نے عورت کے حقوق کا بھی خیال کیا ہے، اور جس طرح سے ایک مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر اسے اپنی بیوی پسند نہیں ہے، اسے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا ہے، تو اپنی بیوی کو الگ کر سکتا ہے، اسی طرح سے اگر کسی بیوی کو بھی شوہر پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی، اس کے ساتھ وہ آگے کی زندگی سروائیو نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں عورت کو بھی ہماری شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جدائی کا مطالبہ کر سکتی ہے اور مطالبہ کر کے اس سے الگ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میاں بیوی کا جو الگ ہونے کا مسئلہ ہے، یہ حق صرف شوہر کو نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت نے یہ حق عورت کو بھی دیا ہے خلا کی شکل میں۔ انشاءاللہ آگے ہم خلا کے بہت سارے مسائل پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے خلا سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آج کی اسٹریم میں ہم جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ خلا کی تعریف کیا ہے، خلا کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ بنیادی طور سے آسان لفظوں میں اگر خلا کو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کچھ مال لے کر کے، کچھ دولت لے کر کے، کچھ مال لے کر کے اس کے عوض میں اگر اپنی بیوی کو الگ کر رہا ہے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان ہر وہ جدائی جو مال کے بدلے میں ہو، عوض کے بدلے میں ہو، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ خلا کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی آیا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہماری شریعت کے اندر خلا جائز ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں سمجھوتا کر کے، کچھ مال پر اتفاق کر کے، شوہر کو کچھ مال دے کر کے بیوی شوہر سے جدائی حاصل کر سکتی ہے، یہ حق اسے دیا گیا ہے، ہماری شریعت کے اندر یہ مشروع ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے خلا کے بارے میں کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے، اللہ رب العالمین شوہروں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ شادی کے وقت تم نے جو مہر دیا ہے اپنی بیوی کو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ جو مہر بیوی کو دیا ہے وہ بیوی کا ہو گیا، اب اس میں سے کچھ لینا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم دونوں کو اس بات کا خوف ہے کہ تمہاری زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی، اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں میاں بیوی کے سلسلے میں، ساتھ رہتے ہوئے وہ احکامات تم دونوں پورے نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں تم دونوں کو اجازت ہے کہ آپس میں کسی چیز پر صلح کر لو، اور بیوی کچھ مال تمہیں دے دے جس کے بدلے میں بیوی کو تم الگ کر دو اور اس کا راستہ چھوڑ دو۔ گویا کہ بیوی سے مال صرف ایک صورت میں شوہر مطالبہ کر سکتا ہے، جب وہ خلا کا مطالبہ کر رہی ہو، الگ ہونے کا مطالبہ کر رہی ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ان امرأۃ ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ، ثابت بن قیس کی بیوی، ان کی اہلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے شوہر ثابت بن قیس ہیں، ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین، میں
ان کے دین پر کوئی کمنٹ نہیں کر رہی ہوں، ان کی دینداری میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے ان کی دینداری پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ایک دیندار انسان ہے، اسی طرح سے وہ ایک اخلاق مند انسان بھی ہیں، ان کے اخلاق کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، نہ تو ان کے دین میں کوئی کمی ہے نہ تو ان کے اخلاق میں کوئی کمی ہے، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اسلام میں رہتے ہوئے کفران نعمت کروں اور ناشکری کروں۔ مطلب کیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ شوہر ایک بڑی نعمت ہے۔ اب جب اللہ رب العالمین نے نعمت دیا ہے تو اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے، اور اس نعمت کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کیے جانے چاہیے، اور اس شوہر والی نعمت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے۔ لیکن جو میرے شوہر ہیں ثابت بن قیس، میں ان کو اتنا ناپسند کرتی ہوں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اپنی اس ناپسندیدگی کے باعث کہیں میں ان کے حقوق ایسا نہ ہو کہ ادا نہ کر پاؤں اور مجھ سے ناشکری ہو جائے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ رہی تو میں انہیں اتنا ناپسند کرتی ہوں کہ میں ان کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گی۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے ان کے بارے میں کہ شکل و صورت کے وہ اچھے نہیں تھے، کانا دمیمن، شکل و صورت کے وہ اچھے نہیں تھے، اس لیے ان کی بیوی ان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ آگے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقتہ، تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو کیونکہ تمہیں ناپسند ہے وہ، تو کیا یہ کام کر سکتی ہو کہ مہر میں انہوں نے جو باغ تمہیں دیا ہے کیا وہ واپس کر سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں وہ باغ میں ان کو واپس کر سکتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا، اقبل الحدیقۃ وطلقها تطلیقۃ، بعض روایتوں میں ہے اقبل الحدیقۃ وفارقها، کہ وہ باغ جو تم نے مہر میں دیا تھا وہ تمہیں واپس کر رہی ہیں، اسے قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو۔ بعض روایتوں میں ہے وفارقها، انہیں الگ کر دو۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو اس میں جو خلا کا مسئلہ ہے اسے مکمل طور سے اللہ بیان کیا گیا ہے۔ ثابت بن قیس کی بیوی ان کو ناپسند کرتی تھی، جس کی بنیاد پر وہ ان سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انہیں مال دے دو، اور وہ مال دے دو جو انہوں نے مہر میں تم کو دیا تھا، اور اس کے بدلے میں ان کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کر دو۔ یہ خلا کا پروسیس ہے۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں بھی، جیسا کہ ہم نے جانا کہ کوئی بیوی اگر اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو اس سے الگ ہونے کا مطالبہ اس کو کر سکتی ہے، اسے اس بات کا حق دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن صورتوں میں ایک بیوی کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر سے جدائی کا مطالبہ کرے؟ کیا بغیر کسی سبب کے کوئی بیوی اگر اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو کیا وہ اس سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو یا مجھے خلا دے دو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے کسی بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے وہ علیحدگی کا مطالبہ کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی معقول اور شرعی عذر نہیں ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا من غیر ما بأس، کوئی بھی عورت اگر بغیر کسی سبب کے، دونوں کے معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے
طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی صورت میں اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرنا چاہتی ہے یا خلا کی خواہش رکھتی ہے، وہ یہ بات جان لے کہ بغیر کسی سبب کے اگر وہ اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں جس کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے تو یہ بات بالکل اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی کہ عورت کن بنیادوں پر اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ پہلی بات، اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے کہ میرے شوہر کی دینداری کے اندر کمی ہے، میرا شوہر دیندار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے کسی بھی شکل میں، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ جس کا تعلق دین سے ہے، اگر اس کی دینداری کے اندر کمی ہے اور اس کی وجہ سے وہ بیوی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی ہے تو اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے اندر اخلاقی خرابی دیکھتی ہے، اس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کے اندر اس سے اچھے اخلاق سے وہ پیش نہیں آتا ہے، ایسی صورت میں بھی وہ بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی بیوی دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، جو نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، اس کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اسے ادا نہیں کر رہا ہے، ایسی صورت میں بھی وہ عورت اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ چوتھی بات، اگر کوئی بیوی دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بیمار ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی بھی طرح کی اسے بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے، ایسی صورت میں بھی وہ اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ پانچویں بات یہ کہ اگر کسی کی بیوی، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اس بنیاد پر ناپسند کرتی ہے کہ اس کی خلقت کے اندر کمی ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا چہرہ اسے پسند نہیں ہے، اگر یہ چیز بھی ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور یہ جو پانچوں چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان پانچوں چیزوں کی اصل ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر موجود ہے۔ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین، گویا کہ اگر دین کے اندر یا اخلاق کے اندر کوئی کمی ہے تو عورت اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے اس کی بنیاد پر۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا ولاکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، میں اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہوں۔ اب وہ ناپسندیدگی کسی بھی وجہ سے ہو، اگر وہ ناپسندیدگی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس عورت کو اس بات کا خوف ہے کہ میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گی اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب اگر کسی بیوی کی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ اچھی گزر رہی ہے، معاملات سب ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی خلا کا مطالبہ کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے کے دروس میں خلا سے متعلق وہ تمام ضروری مسائل پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جو خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر پیش آتے ہیں اور جن کے احکام جاننے کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ۔ اب وقت ہے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے سوالات کا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے، اس کو پن بھی کر دیا ہے، اس لنک سے آپ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں اور شیخ محترم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر جو ہے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں۔
آج کے سب سے پہلے گیسٹ ہیں محمد اختر. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھیں اختر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ ان کی پہلے سے 2 بیوی ہیں اور 6 بچے ہیں. ایک بیوی کو وہ ساتھ میں اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور ایک کو رینٹ کے مکان رکھتے ہیں, مطلب کرائے سے رکھتے ہیں. اور پھر انہوں نے ابھی تیسرا نکاح اور کر لیے ہیں, اور ان کے بھی مطلب 3 بچے آلریڈی پہلے سے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب تک 4 نہیں کروں گا تو میں رکوں گا نہیں. دوسری بات یہ کہ ان کی ذرائع آمدنی ابھی ایک فیملی پالنے کی لائق کی بھی نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اوپر سے قرض دار بھی ہیں, مقروض بھی ہیں. تو ایسی حالت میں شریعت کیا حکم دیتی ہے, تھوڑا واضح کریں آپ شیخ محترم. بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہیں جو آلریڈی 2 شادیاں کیے ہوئے ہیں اور دونوں بیویاں ان کے پاس ہیں, اور ابھی انہوں نے تیسری شادی کیا ہے یا کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, کر چکے ہیں. ہاں, تیسری شادی بھی انہوں نے ابھی کر لی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ آگے چوتھی شادی بھی کریں گے اور یہ عدد جو ہے مکمل کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ان کی معاشی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, مقروض بھی ہیں. تو کیا ایسی صورت میں وہ یہ شادی کر سکتے ہیں یا آگے بھی وہ شادیاں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے بھائی, اس سے پہلے ہم نے نکاح کے مسائل پر بات کرتے ہوئے بہت تفصیل سے اس مسئلے پر بات کیا تھا. اگر پیچھے آپ جا کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی یہ مسئلہ آپ کو ملے گا. 1 سے زائد شادی کرنے کے لیے ہماری شریعت نے جو شرط رکھی ہے وہ شرط یہ ہے بنیادی طور سے کہ انسان اگر اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے دوسری شادی, تیسری شادی, چوتھی شادی کرنا جائز ہے. اور جہاں تک مسئلہ ہے خرچ کا, نان و نفقہ کا, تو یہ ذمہ داری اس انسان کی ہے, یہ ذمہ داریاں اس کی ہیں, اور اس کو جو ہے یہ بات سمجھنی ہے کہ میں ان کا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا, خرچہ کیسے پورا کروں گا. اب اگر کوئی باہر کا شخص, کوئی بھی دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ آپ تو غریب ہو, آپ خرچہ کیسے اٹھاؤ گے, تو اس کا جواب یہی ہے کہ خرچہ اٹھانا اس کی ذمہ داری ہے. ظاہر ہے وہ شادی کر رہا ہے اگر, تو اس کے پاس کوئی طریقہ ہوگا, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شادی کر کے بیوی بچوں کو بھوکا مارے گا. اور دوسری بات, نان و نفقہ اٹھانا یا خرچہ اٹھانا اس کا تعلق رزق سے ہے. اگر اس انسان کو خواہش ہے, اس کی ضرورت ہے 1 سے زائد شادی کرنا, اور وہ عدل و انصاف کر سکتا ہے ان کے درمیان, تو اسے ضرور کرنا چاہیے. اور اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں انہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے. ہاں, یہ بات شادی کرنے والے سے ہم ضرور کہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کر سکو یا انصاف نہ کر سکو. تو اس جانب آپ ضرور دھیان رکھیں, اور اس بات پر ضرور اس کا خیال رکھیں کہ کیا میں یہ ساری چیزیں ڈیل کر سکوں گا. اگر آپ ڈیل کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کو شادی کرنے کی اجازت ہے. جی محمد اختر بھائی. جی شیخ, مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ذرائع آمدنی اتنی نہیں ہے, لیکن وہ ضد پہ ہیں کہ نہیں میں 4 ہی کروں گا. ضرورت ان کی 2 بیوی سے بھی ہو جا رہی, وہ انہوں نے قبول کی, لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں 4 ہی کروں گا. اصل میں معاملہ یہ ہو رہا ہے نا شیخ کہ اصل میں کیسا ہوتا ہے نا شیخ, ایک آدمی ہے جس نے قرضہ لے لیا ہے, اب وہ قرضے تو ادا نہیں کر رہا ہے, شادیوں پہ شادیاں کر رہا ہے, اور جو ہے قرض داروں کو لٹکاتا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں ہماری. یہ بتائیے قرضے ان کے اوپر جو قرضے ہیں شیخ وہ 7-8 سال کے ہو گئے, اور شادی ابھی یہ بعد میں کرتے جا رہے ہیں, قرضے ادا نہیں کر رہے ہیں اور شادی کرتے جا رہے ہیں. بچوں کی بھی کفالت صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں. ایک بیوی کے سسرال کے طرف سے ہوتا ہے ان کا گھر خرچہ, دوسری بیوی ساتھ میں, تیسری کو ان کے مائکے میں رکھے ہوئے, اس طریقے سے مطلب وہ کر رہے ہیں. تو اس میں کیا وہ جو اب تک 2-3 شادیاں کیے ہوئے ہیں, کیا ان کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمارے حساب سے تو وہ نہیں کر پا رہے ہیں پورے حقوق ادا. دیکھیے شیخ, مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ دوسری, تیسری, چوتھی شادی کوئی انسان کرنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر قرض ہے,
تو قرض ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کا شادی کرنا الگ مسئلہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے تو بہت اچھا کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, شادی کرتے جاؤ, قرض ادا مت کرو. ہم یہ نہیں کہیں گے. ہم اس آدمی سے کہیں گے کہ بھائی جو آپ کے اوپر قرض ہے اس کو ادا کرنا واجب ہے. آپ شادی کرنا چاہتے ہو بے شک کرو, لیکن وہ جو قرض ہے اس کی ادائیگی بھی آپ کے اوپر واجب ہے. لیکن ہم اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے لیے دوسری یا تیسری شادی کرنا جائز نہیں ہے. یہ کہیں گے کہ آپ قرض کی ادائیگی بھی آپ کے اوپر کرنا واجب ہے, اگر آپ نہیں کر رہے ہو ادائیگی تو آپ غلط کر رہے ہو. لیکن ہم اس کو منع نہیں کر سکتے دوسری تیسری شادی سے. بہرحال رکنا چاہیے نا, پہلے قرضہ ادا کر دیں پھر کریں آرام سے. نہیں شیخ, یہ تو ہم نصیحت کر سکتے ہیں اس کو نا, ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کی شادی جائز نہیں ہے. اس کی وہ شادی ہو جائے گی. ہم اسے یہ نصیحت کریں گے کہ بھائی جو آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں پہلے اس کو ادا کر دیجئے. تو اب اگر وہ بھائی اس وقت ہمارے سامنے ہوتے تو پھر ان سے یہ باتیں ہم پوچھتے کہ بھائی جو قرض ہے پہلے اس کو ادا کر دیجئے, تیسری یا چوتھی شادی کہیں ہم بھاگ ہی نہیں جا رہے ہیں, اس کو کر لیجئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھائی جو ہیں وہ 2 بیوی کی کفالت بھی ڈھنگ سے نہیں کر پا رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے, میں 4 شادی کے اگینسٹ نہیں جا رہا ہوں, وہ تو شریعت اجازت دیے کر سکتے ہوں, آپ کا کہنا صحیح ہے, لیکن جو یہ پرورش کر نہیں پا رہے ہیں, ایک کو کرائے پہ رکھے ہوئے ہیں, اس کے سسرال سے پورا ہو رہا ہے, ایک کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, تیسری اس کے مائکے میں پڑی ہوئی ہے, تو یہ اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں سر. دیکھیے, تو بالکل وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم انہیں یہی نصیحت کریں گے, پہلے ہم انہیں یہی سمجھائیں گے کہ بھائی جو آپ کے اوپر قرض ہے پہلے اس کو ادا کر لیجئے, پھر شادی کر لیجئے گا. لیکن اگر ایسی صورت میں بھی انہوں نے شادی کر لیا, نکاح کر لیا, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی یا ان کا نکاح نہیں ہوا. وہ شادی ہو جائے گی, لیکن گویا کہ آپ ایک بہت ضروری چیز چھوڑ کر کے شادی کر رہے ہیں. اس لیے ہم نصیحت کریں گے کہ آپ پہلے وہ ذمہ داری ادا کر دیجئے, پھر شادی بھی کر لیجئے گا. جی شیخ, جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. جو شخص نان و نفقہ کی طاقت نہیں رکھتا, جی کمپلیٹ نان و نفقہ کی طاقت نہیں رکھتا, نان و نفقہ کا مسئلہ یہ ہے شیخ, اس کا تعلق رزق سے ہے. جی قرآن کے اندر بھی ایک آیت ہے, يكونوا فقراء جی, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تو اگر کوئی آدمی غریب ہے, وہ شادی کرنا چاہتا ہے, اسے ضرورت ہے, تو اگر وہ کرنا چاہے ٹھیک ہے, بہتر تو یہ ہے کہ پہلے وہ یہ ساری چیزیں سوچ لے. لیکن اگر وہ شادی کر رہا ہے تو جو رزق کا معاملہ ہے, اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے. بھائی آپ کہ بچے پیدا ہوتے ہیں, پھر ان کی روزی کیسے پوری ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے. تو اس کے اوپر نفقہ پورا کرنا یہ واجب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف اس وجہ سے اس کو منع کر دینا کہ تمہاری آمدنی کم ہے, آپ کو کیا پتا کہ اس کی آمدنی اتنی ہی رہے گی, شادی کے بعد نہیں بڑھے گی اس کی آمدنی. تو نفقہ دینا یہ واجب ہے اس کے اوپر, لیکن وہ شادی کر سکتا ہے. جب وہ نفقہ نہیں دے پائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر کوئی حکم لگائیں گے, بھائی آپ نفقہ نہیں دے پا رہے ہو, آپ کے اوپر واجب ہے. لیکن اس کی وجہ سے ہم اس کے لیے شادی کو حرام نہیں قرار دے سکتے. جی ٹھیک ہے شکریہ, جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے شاہ رخ شیخ, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم شیخ, آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آ رہی ہے, فرمائیں. شیخ, میری ایک پہلے دعا کی درخواست تھی کہ آپ میرے والدین اور بھائیوں کے لیے ہدایت اور نیک پرہیزگاری زندگی گزارنے کے لیے دعا فرمائیں. تھوڑے وہ دین سے دور ہے, تو دعا فرمائیں گے تو بہتر ہوگا. جزاکم اللہ خیرن. اور شیخ, میرا پہلا سوال تھا کہ قرآن تلاوت کرنے کے لیے, قرآن ترجمہ تلاوت کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے بھی غسل, اور اگر کوئی شخص حالت میں وضو نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے. اور اسی سے ایک جڑا ہوا سوال تھا کہ کچھ بھائی یا ایسے کال ان پہ اور رنگ ٹون کو قرآن تلاوت رکھتے یا اذان رکھتے, کہاں تک صحیح ہے؟ جزاکم اللہ خیرن.
پہلا سوال میں یعنی غسل کے بعد قرآن پڑھنے کے تعلق سے آپ پوچھ رہے ہیں نا، وضو کیے بغیر، ایسا کچھ آپ نے جی پوچھا؟ اگر کوئی جنوب سے ہے، وضو نہیں ہے، تو ترجمہ قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ؟ جی ٹھیک ہے شیخ، اگر کوئی جنوبی ہو اور وضو سے نہیں ہے تو کیا قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں وہ؟ اگر کوئی آدمی دیکھیے، جنبی اور وضو دونوں چیزیں ایک ساتھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اس کو جنابت ہے تو وضو کر لے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وضو سے جنابت نہیں جاتی ہے. اگر کوئی آدمی جنوبی ہے تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے. قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ قرآن نہیں، وہ صرف ترجمہ پڑھ سکتا ہے. اگر چاہے تو ترجمہ پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت وہ نہیں کر سکتا ہے. نہ تو قرآن کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کی تلاوت بغیر چھوئے بھی نہیں کر سکتا. ترجمہ کی جہاں تک بات ہے تو اگر وہ ایسا قرآن ہے کہ اس کے اندر قرآن نہیں لکھا ہوا، صرف ترجمہ ہے، تو ترجمہ وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے شیخ. اور دوسرا سوال کیا ہے بھائی کا؟ دوسرا سوال بھائی نے یہ کیا ہے شیخ کہ بہت سارے بھائی جو ہے رنگ ٹون کے طور پر قرآن کی آیتیں یا اذان رکھ لیتے ہیں، تو وہ کہاں تک درست ہے؟ یہ میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں کئی دفعہ قرآن کی اور تلاوت کی توہین بھی ہو جاتی ہے. آدمی کبھی باتھ روم میں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ مناسب نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ رنگ بجنے لگتا ہے اور قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں قرآن کی تکریم نہیں ہے، اس میں قرآن کی کئی دفعہ اہانت ہو جاتی ہے. تو یہ چیز میرے خیال سے مناسب نہیں ہے قرآن کو رنگ ٹون کے طور پر لگانا. جی ٹھیک ہے شیخ جی شاہ رخ بھائی. اور اسی سے جڑا ہوا سوال تھا کہ یہ سنت وہ کان میں بچوں کے اذان دینا سنت نہیں، کیونکہ ایک ویڈیو دیکھا میں شیخ، اس میں ایک بھائی نہ موبائل سے اذان لگا کر بچوں سنا رہے تھے. تو یہ کہاں تک جائز ہے شیخ؟ جزاک اللہ خیر. بچے کے کان میں اذان دینا، نومولود بچے کے کان میں اذان دینے کے سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. لہٰذا بچوں کے کان میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں اذان نہیں دینا چاہیے، یہ چیز ثابت نہیں ہے. اس سلسلے میں جو بھی روایتیں ہیں سب ضعیف ہیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. السلام بارک علیکم. اللہ. وعلیکم السلام. شیخ اگر کوئی چاہے کہ بھائی میرے بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام جائے جب وہ پیدا ہو، تو ایسے تمنا کرنا یا اس تعلق سے کیا کیا جا سکتا ہے شیخ؟ شیخ دیکھیے، اذان دینا یا قرآن پڑھ کے سنانا اس کو، کیا یہ عبادت کے باب سے ہے کہ نہیں؟ یہ عبادت ہے. جی عبادت. کوئی بھی آدمی جو یہ نیت کر رہا ہے کہ میرے بچے کے کان میں پہلی آواز قرآن کی جائے یا اذان کی جائے، آخر میں یہ عمل اس کا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. عبادت ہی کے لیے تو ایسا کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی دنیا داری والی چیز تو ہے نہیں. تو عبادت کے لیے ثبوت چاہیے، اور خاص طور سے اسی مسئلے میں حدیثیں وارد ہیں اور وہ حدیثیں ضعیف ہیں. لہٰذا ہم اس مسئلے پر وہ کام کیوں کریں جو ثابت نہیں ہے اور جو عبادت ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، سسٹر سمیجا عارف. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی سمیجا عارف، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. جی سمیجا عارف، آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ انمیوٹ کر کے جلدی سے اپنا سوال کریں. ٹھیک ہے. نکھت فاطمہ. جی جلدی سے اپنا سوال کریں نکھت فاطمہ. ٹھیک ہے، شاید یہ بھی اویلیبل نہیں ہے. جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم میری آواز السلام کلیئر ورحمۃ جا اللہ رہی ہے؟ وبرکاتہ. جی آ رہی ہے، فرمائیں. شیخ میرا سوال پاکی کے متعلق ہے. کسی کپڑے جی میں کسی قسم کی غلاظت لگی ہو تو کیا اس غلاظت کو الگ سے پہلے دور کیا جائے یا پھر واشنگ مشین میں سارے کپڑوں کے ساتھ اس کو ملا کر دھو دیا جا سکتا ہے؟ جی شیخ، سسٹر نے پوچھا شیخ اگر کسی کپڑے میں نجاست لگی ہو تو کیا اس کپڑے کو الگ سے دھلنا ضروری ہے یا واشنگ مشین میں دوسرے کپڑوں کے ساتھ اس کو دھلا جا سکتا ہے؟
देखिए, ये वो आदमी ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकता है जिसके सामने वो कपड़ा है। कुछ नजासतें ऐसी होती हैं, जैसे मामूली कोई चीज़ लगी हुई है, आपने वॉशिंग मशीन में दूसरे कपड़ों के साथ डाला तो दूसरे कपड़े उससे मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन वो नजासत मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी नजासत लगी हुई है ज़्यादा मिकदार में, उसको आप दूसरे कपड़ों के साथ डालेंगे तो दूसरे कपड़ों में भी लगेगा, तो आपको कई बार आपको पानी डाल करके साफ करना पड़ेगा ताकि उस कपड़े से भी नजासत खत्म हो जाए, दूसरे कपड़ों में भी जो जा करके लगा है वो भी साफ हो जाए। तो इसमें आप उसूली बात ये याद रखें कि वो जो नजासत कपड़े में लगी हुई है उसको किसी भी तरह से आपको जायल करना है। अब वो तरीका मुनासिब क्या होगा आप खुद डिसाइड कीजिए। क्या दूसरे कपड़ों के साथ रखने से या उसके साथ धोने से क्या दूसरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे? जाहिर है अगर दूसरे कपड़े गंदे हो जाएंगे तो हम आपसे यही कहेंगे कि उसको अलग धो लीजिए ताकि दूसरे कपड़े इफेक्टेड ना हो, लेकिन क्योंकि दूसरे कपड़ों में भी लग गया तो फिर आपको बार बार वो सारे कपड़े धोने पड़ेंगे। लेकिन अगर मामूली सा है, उससे दूसरे कपड़ों में वो चीज नहीं जाएगी तो आप दूसरे कपड़ों के साथ भी धो सकती हैं। तो बहरहाल जो चीज आपको याद रखनी है वो ये कि वो जो नजासत कपड़े में लगी हुई है, नजासत का आयन जायल होना चाहिए। अब वो तरीका कौन सा मुनासिब होगा आप खुद डिसाइड कर लीजिए। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी शेख, एक छोटा सवाल और दूसरा है, कर सकती हूँ? जी कर लीजिए। जी करिए, जल्दी से करिए सिस्सा। जी शेख, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, करिए ना, सवाल कर लीजिए। और शायद से शाम और सुबह के अस्कार में 7-7 बार। शेख मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ जी आ रही है, बोलिए ना सिस्सा। ठीक है, शायद नेटवर्क चेक कर लीजिए आप अपना। ST मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी थोड़ा सा जल्दी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है एक हदीस के मुतालिक कि क़यामत के दिन एक इंसान होगा जो उहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा, लेकिन वो सारी नेकियां वो ज़ाया हो जाएंगी और अलबत्ता वो बिल्कुल कमी में तब्दील हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के हुकूक नहीं अदा करता। तो इस हदीस को आप एक्सप्लेन कर देंगे कि मतलब दूसरों के हुकूक हम कैसे अदा कर सकते हैं, किसके क्या हुकूक हैं, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे क्या हुकूक है? देखिए, जो आपने पहाड़ की बात की वो हदीस तो बहरहाल मुझे अभी नहीं याद आ रही है कि ऐसी कोई हदीस है कि नहीं। अलबत्ता इसी से मिलती जुलती एक बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से पूछा, अतदरून मनिल मुफलिस, कि क्या तुम लोगों को पता है कि मुफलिस आदमी, गरीब आदमी कौन है? तो सहाबे कराम ने वही जवाब दिया जो आम तौर से लोग देंगे। उन लोगों ने कहा कि मुफलिस आदमी वो है मन ला दिरहम लहू वला दीनार, कि जिसके पास दिरहम ना हो, दीनार ना हो, रुपया पैसा ना हो, मालो जायदाद ना हो, वो इंसान गरीब है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो इंसान गरीब नहीं है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, बल्कि गरीब इंसान वो है जो क़यामत के दिन जब आएगा तो उसके नामे आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा होगा, उसके नामे आमाल में नमाज होगी, रोज़ा होगा, ज़कात होगी, मुख्तलिफ तरह की नेकियां उसके नामे आमाल में होंगी। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाया। लेकिन उसके साथ साथ एक मामला और भी होगा उसके नामे आमाल में, वो ये होगा कि उसने किसी इंसान को गाली दिया है, किसी इंसान की गीबत किया है, किसी इंसान पर तोहमत लगाया है, किसी इंसान का माल खा गया है। इस तरह की मुख्तलिफ तरह की ज़ियादतियां उसने लोगों पर की हुई हैं, ये चीज भी उसके नामे अमाल में होगी। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मजलूम लोग हैं जिनके साथ इसने ज़ियादतियां की हुई हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी नेकियां लेकर के उन मजलूमों को देगा। जिस कदर इसने जुल्म किया है, लोगों के हुकूक की पामाली की है,
اسی قدر اس کی نیکیاں لے لے کر کے اللہ رب العالمین ان مظلوم لوگوں کو دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، کسی مظلوم کا حق ضائع تو نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے قیامت کے دن آخرت کے اندر کسی انسان کے پاس مال و دولت تو ہوگا نہیں کہ دنیا میں اگر اس نے کسی کا مال کھایا تھا تو وہاں پر مال دے کر کے اس کو چکا دے، تو ظاہر ہے وہاں پر انسان کے پاس یا تو نیکیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین ان مظلوموں کا حق دینے کے لیے، ان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے اس ظالم کی نیکیاں لے کر کے ان کو دے گا۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ اس ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئی دیتے دیتے، تو اللہ رب العالمین پھر کیا کرے گا؟ ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، تو اس طرح سے ان مظلوموں کا حق دیا جائے گا۔ یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے حقوق العباد کے باب میں، بندوں کے حقوق کے بارے میں، اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے حقوق جنہیں ہم بسا اوقات معمولی سمجھ کر کے اگنور کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بہت مختلف شکلوں میں ہم لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے رہتے ہیں، تو چاہے کبھی ان کا مال کھا لینا ہو، گالی دینا ہو، چگلی کرنا ہو، غیبت کرنا ہو، مختلف قسم کی جو زیادتیاں دوسروں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں معمولی نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور آپ یاد رکھیں اس کا بدلہ دینا ہے قیامت میں۔ اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے حقوق میں کوتاہی کیا ہے، جیسے کسی بندے نے نماز میں کوتاہی کیا، زکوٰۃ میں کوتاہی کیا، یا اور کسی اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کیا، اس کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور اس نے توبہ کر لیا سچے دل سے، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر بندوں کے حقوق ہیں تو بندوں کے حقوق کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، یا تو دنیا میں آپ خود اسے معاف کروائیں، اگر آپ نے معاف نہیں کروایا ہے تو آخرت میں اس کا بدلہ آپ کو دینا ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں اتنا بڑا فرق ہے، تو لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم میں سے بیشتر لوگ اگنور کرتے ہیں دنیا میں، اور ان کے پاس بہت ساری نیکیاں ہونے کے باوجود بھی ایسا ممکن ہے کہ آخرت میں وہ قلاش ہو جائیں۔ باقی آپ نے پوچھا کہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں، دیکھیے حقوق کا جو باب ہے یہ مکمل مستقل ایک باب ہے، اور اس پر ہم چند منٹوں کے اندر بات نہیں کر سکتے۔ مختلف ہمارے آس پاس رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ہمارے گھر کے لوگ ہوں، ہمارے رشتے دار ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، دوسرے مسلمان ہوں، انسان ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری شریعت نے سب کے حقوق متعین کر رکھے ہیں۔ اگر ان حقوق کی میں ہم کوتاہی کریں ان کی ادائیگی میں تو اسے ہمیں آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جی ایک اور سوال ہے، پوچھ سکتی ہوں؟ جی پوچھ لیجئے۔ شیخ نیکی کے کیا معنی ہیں؟ مطلب نیک کون ہے؟ نیک انسان کسے کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیخ ابھی ریجوائن ہوں گے انشاءاللہ تو ہم لوگ پوچھ لیں گے۔ شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ شیخ کا نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے شیخ یہاں سے ریموو ہو گئے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی کوئی بھی اسٹریم جوائن نہ کریں، تاکہ شیخ محترم ہمارے ساتھ جوائن ہو سکے۔ جی عمران حسین، ہم آپ کو یہاں سے ریموو کر رہے ہیں، تو کائنڈلی ابھی کوئی اسٹریم جوائن نہ کریں۔ احمد صاحب، جی ابھی شیخ انشاءاللہ جوائن ہوں گے۔ جب تک میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جیسے کہ ہم بارہا آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ i+TV کے لیے سپر چیٹ، سپر سٹیکرز ضرور دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آواز آ رہی ہے شیخ؟ ہاں جی شیخ آ رہی ہے، جی بولیے۔ ہاں سسٹر نے پوچھا ہے شیخ نیکی کسے کہتے ہیں، یعنی نیک انسان کسے کہتے ہیں؟ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا بھی ہمیں حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے بھی ہمیں روکا ہے ان سے رک جانا، اسی کا نام نیکی ہے۔ جی بہن، عبادت سے ہم کیسے نیک بن سکتے ہیں؟
عبادت سے ہم دیکھیے کیسے نیک بن سکتے میں نے بہت مختصر الفاظ میں آپ کو بتا دیا جی کہ جو بھی جن چیزوں کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے وہ جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہوں یا ان چیزوں کو بڑی سمجھتے ہوں، ان تمام چیزوں کو کرنا جہاں تک استطاعت رکھتے ہیں، اور جن بھی چیزوں سے اللہ نے ہم کو منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ سب نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، جب کسی چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو جتنی طاقت ہو تمہاری اس چیز کو کرو، اور جب کسی چیز سے روکوں تو اس سے رک جاؤ۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے شیخ ارشد، ابھی مجھے یاد آ گیا، وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی بات کی، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کے کرنے کی بات کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی استطاعت رکھتے ہو، جہاں تک طاقت رکھتے ہو وہاں تک کرو۔ لیکن جب رکنے کی بات کی تو وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جتنی طاقت ہے اتنا رک جاؤ، کیونکہ رکنے میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، انسان مکمل رک سکتا ہے۔ کرنے میں تو ہو سکتا ہے جتنا اس سے مطلوب ہو وہاں تک نہ پہنچ پائے وہ، لیکن رکنے کا جہاں تک تعلق ہے تو رکنے میں تو کچھ کرنا نہیں ہے، صرف چھوڑ دینا ہے۔ تو یہاں پر مطلق طور سے کہا گیا کہ جن چیزوں سے روکوں اس سے مطلق طور سے رک جاؤ، جن چیزوں کو کرنے کا کہوں اسے جتنی طاقت ہو اتنا کرو۔ اور بہن اسی کا نام نیکی ہے، آدمی اسی سے نیک بن سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک بن گیا تو اس کے چہرے پر کوئی علامت آ جائے گی اور کوئی سائن ہوگا جس سے پتا چلے گا کہ یہ نیک ہے۔ نیک ہونے کی علامت یہی ہے کہ آدمی اللہ کے احکامات کو پوری کرے، وہ احکامات چاہے اوامر کی شکل میں ہو یا نواہی کی شکل میں۔ ٹھیک ہے، جی شیخ، جزاک اللہ خیر، السلام بارک علیکم اللہ، ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے عاقب جاوید، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جی میوٹ ہے بھائی آپ۔ جی شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عاقب بھائی، ایک جب میں نماز پڑھتا ہوں تو سورہ جو پڑھتے ہیں تو مطلب سیریل وائز پڑھنا ہے، پہلی رکعت دوسری رکعت میں ایسے کہیں سے کہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں تو دوسری رکعت میں اجازہ نصر اللہ والفتح پڑھ سکتے ہیں کیا سورہ نصر؟ جی عاقب بھائی، دونوں شکلیں جائز ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں۔ آپ چاہیں تو ترتیب وار پڑھیں، سیریل وائز پڑھیں، اور چاہیں تو جو بعد کی صورت ہے اسے پہلے پڑھیں، اس سے پہلے کی جو صورت ہے اسے بعد میں پڑھیں۔ اس کی دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے قیام اللیل کیا، رات میں نماز پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ سورہ بقرہ کے بعد قرآن میں کون سی سورت ہے سورہ بقرہ کے بعد؟ سورہ عمران۔ سورہ بقرہ کے بعد آل عمران۔ آل عمران ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد پھر سورہ نساء پڑھا۔ سورہ نساء آپ کو معلوم ہے کہ تیسری سورت ہے، پھر سورہ نساء پڑھنے کے بعد پھر آل عمران پڑھا۔ تو کیا یہاں پر سیریل الٹ گیا یا نہیں؟ ترتیب الٹ گئی کہ نہیں؟ جی الٹ تو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب الٹ کر کے پڑھا، تو یہ چیز جائز ہے۔ آپ چاہیں تو ترتیب وار پڑھیں، آپ چاہیں تو اس ترتیب کو الٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک بات کا دھیان رکھیں، جیسے قرآن کو کوئی الٹا نہیں پڑھ سکتا ہے، جیسے آیت نمبر 10 کو پہلے پڑھا پھر آیت نمبر 9 کو ایک ہی رکعت میں، آیت نمبر 10 پڑھ رہا ہے پھر آیت نمبر 9 پھر آیت نمبر 8، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ ایک سورت کے اندر ترتیب ہونی چاہیے، ایک رکعت یعنی ایک تلاوت کے اندر ترتیب ہونی چاہیے، لیکن جب دو تلاوتیں ہو گئی تو اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ۔ جی شیخ، دوسرا یہ تھا جو فجر میں سنت جو پڑھتے ہیں جماعت کھڑی ہے، اور جو ابن طارق مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ حدیث ضعیف ہے کہ صحیح ہے؟ مطلب ایک کونے میں کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہے تھے، سوال سمجھ رہے ہیں؟
مجھے نہیں معلوم آپ کس روایت کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے، ایسی صورت میں فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہ پڑھو، اب چاہے وہ فجر کی جماعت ہو یا فجر کے علاوہ کوئی دوسری جماعت ہو، جب جماعت کھڑی ہے آپ مسجد میں پہنچے، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ جا کر کے سنت پڑھیں، آپ ڈائریکٹ جا کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جی ایک جو ہے آپ کے دلیل پیش کرتے ہیں، یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور انہیں بھی سارے لوگوں کو ہدایت دے، اور سارے لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم کتاب و سنت کو ہر چیز پر مقدم رکھیں۔ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں ان کا مسئلہ ہے، ان کا مذہب، کچھ بھی ہو جائے کسی بھی صورت میں مذہب کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ مذہب میں اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو ہمیں کسی بھی طرح سے جسٹیفائی کرنا ہے، چاہے اس جسٹیفائی کرنے میں کتاب و سنت کی کوئی دلیل چھوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے ان کا۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ عمران حسین کو ایڈ کر رہا ہوں۔ عمران حسین صاحب، آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ شیخ محترم، میرا سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک جماعت ہے، ہم لوگ کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اس کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا خریدا گیا ہے، اور اس کے اندر جو لوگ پلاٹ خرید نہیں سکتے ان لوگوں کو پلاٹ بیچے گئے ہیں، اور اس کے اوپر ان لوگ نے شرط لگائی ہے کہ آپ 10 سال تک یہ پلاٹ بیچ نہیں سکتے۔ تو شیخ محترم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کرنا جائز ہے کہ کسی کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے 10 سالوں تک؟ تھوڑا سا آپ اور بھی ایکسپلین کر دیں کہ یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ پابندی شیخ اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں زمینوں کے بھاؤ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں پلاٹوں کے۔ تاکہ وہ زیادہ دنوں تک رکھے، بعد میں اسے زیادہ قیمت ملے۔ نہیں نا، وہ زیادہ دنوں کے رکھنے کے بعد وہ خود اس کا مکان بنائے، بیچے نہ۔ دیکھیے یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کا تعلق جو ہے، شیخ ارشد میری آواز آ رہی ہے؟ آپ بھی سن رہے ہیں؟ جی شیخ، آ رہی ہے۔ جی دیکھیے، اس کا تعلق جو ہے الشروط فی البیع سے متعلق ہے۔ اگر میں علمی اصطلاح میں بات کروں تو یعنی خرید و فروخت کے اندر کوئی شرط رکھنا، اور اس شرط کا تعلق شروط جعلیہ سے ہے۔ شروط جعلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو میں یا سیکنڈ پارٹی کوئی شرط رکھے، یعنی شریعت کی جانب سے وہ شرط نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ انسانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر وہ شرط رکھا ہے۔ تو اس کو فقہا کی اصطلاح میں الشرط الجعلی کہا جاتا ہے۔ خرید و فروخت کے اندر یا معاملات کے اندر جو شروط جعلیہ ہیں، ان کے جائز ہونے کے لیے بنیادی طور سے یہ اصول ہے کہ وہ شرط ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اس عقد کے تقاضے کے خلاف ہو۔ جیسے آپ کو میں ایک آسان مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو۔ جیسے میں آپ سے کوئی گاڑی بیچتا ہوں اور میں کہوں کہ میری شرط یہ ہے کہ یہ گاڑی تو آپ لے جائیے لیکن اس پہ سواری مت کیجیے گا، تو بھائی خریدنے کا اس کا موٹیو کیا ہے؟ گاڑی پر سواری کرنا۔ اب اگر میں اسے سواری کرنے سے ہی منع کر رہا ہوں تو گویا کہ اس عقد کا جو تقاضا ہے اسی کے خلاف ہے۔ جیسے کوئی شادی کرے کوئی عورت اور وہ اپنے شوہر سے کہے میری شرط یہ ہے کہ شادی تو کرو گے لیکن میرے پاس آنا نہیں ہے آپ کو،
تو اس طرح کی اگر کوئی شرط ہو جو اس عقد کے تقاضوں کے خلاف ہو تو وہ شرط باطل ہے۔ اب وہ انسان جو پلاٹ بیچ رہا ہے اور شرط لگا رہا ہے سامنے والے پر کہ اسے آپ بیچ نہیں سکتے، اب جو آدمی پلاٹ کو خریدا ہے، خریدنے کے بعد وہ اس کا مالک ہو گیا، اب کسی مالک کو اگر اس کا اپنا سامان بیچنے سے آپ منع کر رہے ہو تو یہ عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ شرط آپ نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی ایسی مصلحت ہے جو دونوں کے حق میں ہے یا اس مصلحت کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے، ایسی صورت میں وہ شرط رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے وہ سوال پوچھا کہ سبب کیا ہے، آپ نے کوئی معقول سبب اس کا نہیں بتایا، یا جو سبب آپ نے بتایا وہ کافی نہیں ہے، لہٰذا یہ شرط اگر کوئی رکھ رہا ہے تو اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ خریداری تو صحیح ہو جائے گی لیکن اس شرط کو کینسل مانا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے شیخ۔ جی عمران بھائی آپ میوٹ ہیں۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے عمران بھائی؟ آپ میوٹ ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ شاید ان میوٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا۔ ہاں فرمائیں عمران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ جواب شیخ۔ مل گیا؟ مل گیا شیخ۔ جی جی بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ۔ جی جی سمجھ میں آ گیا شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ جو ہے یوسف بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں یوسف بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز صاف آ رہی ہے شیخ؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ جی شیخ، جیسے قرآن میں ایک آیت ہے نا شیخ کہ اللہ ہم سب کو اپنے طاقت، جتنا میں طاقت ہے، جتنا کیپیبلٹی سے اس پر آزماتا ہے، تو اگر میرے رشتہ دار میں یا میرے دوست میں کوئی جو سنت سے ثابت ہے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، جیسے رفع الیدین نہ کرنا نماز میں، بہت سی چیزیں جو اسپیشلی ایک مذہب کو ماننے والے جو کرتے ہیں نا شیخ، تو میں مطلب اب رفع الیدین تو ارکان نہیں ہے نا شیخ نماز میں، تو میں میرے پر اس کیس پر بھی میرا فرض رہے گا کہ میں کیسے رہے گا شیخ؟ نہیں سوال سمجھا نہیں، لاسٹ میں کیا بولا آپ نے؟ اب رفع الیدین کوئی نہیں کر رہا ہے شیخ، اسے دیکھ کر میں اس بھائی کو جتنے علم دین کے علم پہنچے اس حساب سے فالو کر رہے ہیں شیخ، جیسے اللہ نے کہا نا شیخ یہ قرآن میں ہوگا یا نہیں ہوگا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو میرے پر گناہ ہوگا کہ نہیں اگر میں ان کو بھائی کو دعوت نہ دوں تو؟ جی شیخ اگر کوئی جیسے دیکھیے، جی میں سمجھ گیا شیخ، سمجھ گیا۔ جی جی شیخ بھائی کا رفع الیدین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو بھائی جی جنرل شیخ جو جنرل پوچھ رہا ہوں۔ جی ہاں ٹھیک ہے، رفع الیدین یا کوئی بھی جنرل مسئلہ جو ہماری شریعت کے اندر واجب نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اس واجب کو چھوڑ رہا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اس مستحب یا سنت کو چھوڑ رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس سنت کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا اس پر اعتراض کرتا ہے یا اس پر عمل کرنے والے پر نقد کرتا ہے، ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس سنت پر ایسے ہی عمل نہیں کر رہا ہے، جیسے مان لیجیے رفع الیدین ہی کا مسئلہ لے لیجیے، کوئی کسی نے نماز میں رفع الیدین نہیں کیا، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ایک سنت اس سے فوت ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز میں اجر میں کمی واقع ہو جائے گی، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسے انسان کو ہم چھوڑ دیں ایسے ہی یا اس کو سمجھائیں؟ اگر وہ سنت کو چھوڑ رہا ہے تو ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے اسے، ہم اسے سمجھائیں گے اور تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے۔ ہم جہاں پر ایک جانب یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس پر آپ عمل کرو، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو، اپنی نماز میں کمی کیوں کر رہے ہو، اس پر عمل کرو۔ وہیں پر ہم ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ سنت ہے، اگر آپ سے یہ چیز چھوٹ گئی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن نماز میں اجر میں کمی واقع ہو رہی ہے، تو آپ ایسا کام کیوں کرو
جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں اجر میں کمی واقع ہو جائے تو ہم اسے بتائیں گے. اور آپ کا یہ کہنا کہ اسے ہر انسان کو اتنا ہی مکلف کیا گیا ہے جتنا اس کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں تھا ابھی تک، اب میں نے جب اس کو بتا دیا اس کے پاس علم ہو گیا، تب تو یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ اب میرے پاس اتنا ہی علم تھا. بھائی پوری دنیا میں اس طرح جیسے رفع الیدین کا مسئلہ ہے اور بہت ساری سنتیں جو بہت سارے لوگ کسی مذہب کی تقلید کرنے کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، اب وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے علم نہیں تھا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کر کے، صحیح حدیثیں پیش کر کے انہیں اگر بتایا جا رہا ہے اور وہ کسی امام کی، کسی عالم کی تقلید کرنے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو بہت معیوب بات ہے. جی 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 ٹھیک ہے شیخ. جی یوسف وہی بھائی. شیخ میرے پر کچھ گناہ ہوگا کہ کیا اگر میں اصلاح نہیں کروں؟ نہیں بالکل. دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ انسان کے اوپر واجب ہے، لیکن یہ چیز چونکہ سنت ہے اور ایسا نہیں ہے کہ سامنے والے نے نہیں کیا تو وہ گنہگار ہے، لہٰذا آپ کے لیے اس کا بتانا بھی سنت ہے. آپ اس کو بتائیے. جی شیخ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. لاسٹ ایک بات شیخ، آئی پلس ٹی وی بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے شیخ. جیسے میں ریسنٹ سے صلاح کورس کا دیکھا تھا شیخ، سب پارٹ سے بہت اچھے سے زید پٹیل صاحب ریفرنسز کے ساتھ سب جی 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 بتایا جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر یوسف بھائی. جی آپ سبسکرائب کریں سارے چینلز کو، ساتھ ہی ساتھ اپلیکیشن بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں. جزاک اللہ خیر. جی شیخ. جی شیخ بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. الحمدللہ ہمارا آج کا یہ وقت مکمل ہوا یہیں پر، اور یہ اس ہفتے کی ہماری آخری اسٹریم تھی. انشاءاللہ پھر سیٹرڈے سے انشاءاللہ دوبارہ ہم جو ہے روبرو ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شیخ، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کیے، امید کرتے ہیں آپ کو جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ سیٹرڈے ملاقات ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دوں کہ کل کا جو ہمارا پروگرام ہے 5 سے 6 لائیو کوشچن اینڈ آنسرز کا، جس میں دکتر عبدالحلیم صاحب ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، تو انشاءاللہ کل کا پروگرام ضرور ہوگا. تو آپ لوگ وہاں بھی تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.